अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, 21वीं सदी के अंदर भी जहां ये कहा जाता है कि दुनिया जो है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर इस वक्त कायम है और डेमोक्रेटिक राइट्स और इसके अलावा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें होती हैं और बड़े बड़े जो सिविल लिबर्टीज़ के चैम्पियंस हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर ढिढोरा पीटते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी कौम जो है वो नहीं है जो कि जिसके ऊपर किसी दूसरी कौम का गास्पाना कब्ज़ा और उसका ग़ुलाम बनाया हुआ। मगर हमारे साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर एक दुनिया की ऐसी वाहिद मिसाल है जो कि एक कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ है हिंदुत्व रजीम का। इस हिंदुत्व रजीम के डिज़ाइंस ये हैं कि यहाँ पर जो है एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है उसके ज़रिए से कश्मीरियों का वहाँ से जो है ख़ात्मा किया जाए, कश्मीरियों की नस्ल को वहाँ से ख़त्म करके वहाँ पर हिंदुओं को आबाद करके जो अखंड भारत का जो ग्रैंड डिज़ाइन है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अब कश्मीर का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान दुनिया भर के ताकत के ऐवानों में वो सदियों से लड़ रहा है, कई सालों से लड़ रहा है और इसके बावजूद भी जो कश्मीरी हैं उनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो कि यूएन अप्रूव्ड है, यूएन इसको एंडोर्स करता है, नाकाबिल तनसीख उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इसके बावजूद भी आलमी बरादरी इस वक्त अभी भी इस चीज़ को जो है हल करने में नाकाम रही है। कश्मीरियों का डालमा, अगर मैं आपके सामने अनुराधा भासिन जो कि कश्मीर टाइम्स की कई साल से एडिटर रही हैं, उनकी एक किताब है द डिसमेंटल स्टेट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। उनकी एक कोट है, अगर मैं आपके सामने रखूं, जिसमें वो कहती हैं कि फियर कट्स डीपर देन सोर्ड्स, यानी कि जो आपका जो खौफ है वो आपको तलवार से भी ज़्यादा गहरा ज़ख्म देता है। तो कश्मीरियों की सकत यही सूरत हाल है। अब आगे जो है कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तान ने कैसे लड़ना है, कश्मीरियों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है दुनिया के ताकत के ऐवानों को सवाले से कैसे हिलाना है और जो भारतीय जारियत, भारतीय हटदर्मी है उसका जवाब कैसे देना है, इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी। आप प्रेसिडेंट है कश्मीर यूथ अलायंस के, इसके अलावा आप नेफ्यू हैं सईदा आसिया नराबी जो कि हुर्रियत रहनुमा है, इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर, भारतीय जेल के अंदर वो कैद हैं, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रही हैं। इसके अलावा आपकी जो खालू हैं वो तकरीबन 32 साल से भारत की बदनाम ज़माना हरियाणा जेल के अंदर कैद हैं। आपके ख़ानदान की कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपके अपने घर से इस वक्त जो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कर्बनाक दास्तानें हम सुनते हैं, आप ख़ुद अपने आबाओ अजदाद के कूचों में, गली कूचों के अंदर, उस प्रॉपर्टी में आप नहीं जा सकते। ऐसा कश्मीरी आप बाकी कश्मीरियों के हवाले से जो उनका दर्द है कैसे हाईलाइट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सारा आपने बात दुरुस्त फरमाई है। ये जो पॉइंट है ना, मैं अगर इसको बिल्कुल 2 वर्ड्स के अंदर समराइज़ कर दूं तो मैं समझता हूं कि ये एक सागा है ऑफ डिवाइडेड फैमिलीज़। एक ऐसी इमोशनल और जज्बाती दास्तान है जहां पे मैं अगर सिर्फ अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे जो नाना हैं उनकी कब्र यहाँ आज़ाद कश्मीर में और मेरी नानी की कब्र वहाँ श्रीनगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में है। आप ये समझ लें कि एक ऐसा कपल जो मेरे ख़्याल से लगभग तकरीबन 80 साल एक दूसरे के साथ रहा, लेकिन जो उनकी कब्रें हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर, जुदा जुदा इस तरह से हैं कि एक गैर कुदरती सी लकीर है जो कश्मीर को जुदा कर देती है, जो इन 2 कब्रों को जुदा कर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई दास्तानें हैं, जिसके अंदर ये तो शायद फिर भी उन लोगों की बात है जो फोत हो चुके हैं। वहाँ पे कई ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, लेकिन जेलों के अंदर बंद हैं। कब से बंद हैं उन्हें भी वो तारीख़ें याद नहीं हैं। ऐसे बच्चे वहाँ पे हाफ ऑर्फन्स कहलाते हैं। ऐसी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं जो अपने शोहरों को जानती ही नहीं कि वो ज़िंदा हैं या हयात हैं, शहीद हो चुके हैं, नहीं जानती। ऐसी ख़वातीन हाफ विडोज़ कहलाती हैं। और वो तमाम लोग जो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी, जो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करके वहाँ पे कोई ज़मीन का टुकड़ा, मकान, घर या दुकान किसी न किसी तरह ख़रीद लेते थे, वहाँ पे इस वक्त NIA या तो उन ज़मीनों को ज़ब्त कर देती है या फिर वहाँ की भारतीय दहशतगर्द फ़ौज वहाँ उन घरों को मसमार करके केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके उन दुकानों को जला देती है और दुनिया को ये कहती है
کہ یہاں پہ تو اصل میں دہشت گرد رہا. یہ جو کیمیکل ویپنز والی بات کہی ہے نا، میں نے اس کے حوالے سے بڑی کریڈیبل رپورٹس پڑھی ہیں کہ چونکہ کشمیر جو ہے ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا ہوا ہے، وہاں پر کسی بھی غیر ملکی مبصر کو جانے کی اجازت انڈین گورنمنٹ نہیں دیتی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی صحافی رپورٹر وہاں پہ نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہم انفارمیشن سپر ہائی وے میں رہتے ہیں، بات باہر نکل آتی ہے. کشمیر کے اندر کیمیائی ہتھیاروں کا بھارتی فورسز کی جانب سے استعمال، اس حوالے سے جو رپورٹس موجود ہیں، آپ اس کے حوالے سے کیا ویریفائی کریں گے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ کیمیائی ہتھیاروں کی وجہ سے کیسے یو ایس جو ہے اس نے عراق میں انویٹ کیا، ایک محض شک کی بنیاد کے اوپر، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا. سیرین رجیم کے اوپر بھی انہوں نے یہی الزام لگایا کہ یہاں پر جی بیولوجیکل ویپنز ہے. لیبیا کے اوپر بھی یہی الزام لگایا. تو اس وقت یہ جو بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے جب آ گیا، وہاں پر بھی کیمیائی ہتھیاروں کو کیا اسی طریقے سے جو لبرل ورلڈ آرڈر کے چیمپئنز ہیں اسی طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، میں اس کو بڑا کلیئرلی ایکسپوز کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں فلسطین نظر آتا ہے اور دوسری طرف مقبوضہ جموں و کشمیر. جو اسرائیل اس وقت فلسطین کے اندر کرتا چلا جا رہا ہے، وہی ہتھ کنڈے، وہی اسٹریٹجی بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بھی اپلائی کی ہے. ایک طرف اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ ایک لحاظ سے تجارتی معاہدوں کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کی معدنیات کو وہاں سے نکالنے کے درپے ہیں. وہاں معدنیات کو نکال کے بھارت اپنے استعمال میں لائے گا، چاہے وہ لیتھیم ہو، میگنیسیم ہو، یا پھر اس طرح باقی جو معدنیات ہیں جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پہاڑوں میں وہاں پہ چھپی ہوئی ہیں، بھارت ان کا استعمال کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح اسرائیل صفحہ ہستی سے فلسطینیوں کو مٹانے میں لگا ہوا ہے، بالکل اس طرح مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو جینوسائیڈ ہے، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، جینوسائیڈ واچ کی ہے، انٹرنیشنل جرائد جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ بات کر چکے ہیں کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک انسانی قتل عام کرتا چلا جا رہا ہے. یہ انسانی قتل عام صرف بندوقوں کے ذریعے سے نہیں ہے، انسانی قتل عام کیمیکل ویپنز کے ذریعے سے بھی ہے. بالخصوص ہر وہ کشمیری جو کہ ہتھیار کے ذریعے اپنا حق استصواب رائے مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، بھارت یہ انشور کرتا ہے کہ اس گھر کو کیمیکل ویپنز کے ذریعے جلا کر راکھ کر دیا جائے، ایک بھی نشانی وہاں پہ واپس نہ مل سکے. ایسے کئی کشمیری ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں جب بھارت نے ان کے اوپر کیمیکل ویپنز کا یہ بہت بڑی بات کہی ہے، بڑی اہم بات کہی ہے. اور انفیکٹ ہماری بھی ایسا جرنلسٹ رسپانسبلٹی یہی بنتی ہے کہ دنیا کی طاقت کے ایوانوں تک جو ہے کشمیریوں کی آہو بقا پہنچائیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا ڈریکونین پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آربیٹریری پاورز ان کے پاس ہے، کسی بھی نوجوان کو کہیں سے بھی اٹھا کر جہاں مرضی لے جاتے ہیں. اور UNHCR اس حوالے سے کہتا ہے کہ انڈین فورسز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ان سے کوئی بھی انڈیا کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس نوجوان کے ساتھ کیا کیا، اس کی لاش کہاں گئی. 7000 تو ہمارے پاس کسٹوڈیل ڈیتھس اب تک موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ تک یہ فگر کتنا ایک ہوگا؟ دیکھیے جو انڈاکومنٹڈ یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بھی جو فگرز میں اب آپ کو بتانے والا ہوں یہ صرف 4 ڈسٹرکٹ کی فگرز ہیں، اور یہ کوئی انڈین فگرز نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل جو انویسٹیگیٹو ادارے تھے ان کی فگرز ہیں. اور یہ تقریباً 3000 ماس گریوز کی بات کرتے ہیں. یہ باضابطہ ماس گریوز کے نام سے بک بھی ہے جس کو پبلش کیا گیا تھا، اور اس میں صرف 4 ڈسٹرکٹس میں 3000 ماس گریوز ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک گریو کے اندر کوئی صرف 2 لاشیں ان کو ملی ہوں، بلکہ کئی اثناء میں ان کو ایک ہی قبر کے اندر 10 سے زائد لاشیں بھی ملی ہیں. تو آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ 3000 کے قریب ماس گریوز، یہ تو وہی کشمیری ہیں نا جن کو بھارت کہیں پہ بھی اس کی فوجیں آتی ہیں، گولی مار دیتی ہیں، شہید کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھینک دیا جاتا ہے. اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ تمام پکچر جو ہے کشمیر کی ہے، یہ تمام کشمیر کی داستان سن کر ایسا لگتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی داستان سن رہے ہیں. جب غزہ کے مسلمانوں کی داستان سنتے ہیں تو لگتا ہے کشمیری مسلمانوں کی داستان سن رہے ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ انکینی رسپانسبلٹی اور اس میں جو ہے ریزمبلنس ہے، یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں جو قوتیں ہیں جس وقت اسرائیل اور دوسری سائڈ پہ انڈیا، دونوں اوکوپائرس، یہ دونوں جو امپیریل ٹائرنٹس اس وقت مل کر ایک ہی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. ساتھ میں آپ یہ بھی ذرا تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا کہ اس وقت جو جموں و کشمیر ہے وہاں پہ جو صورتحال دنیا کو دکھائی جاتی ہے، جو انڈیا مودی کبھی اس کو وزٹ کر رہے ہیں، ریسنٹلی بھی انہوں نے وزٹ کیا، ایک فیسڈ آف نارمیلسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ کچھ دن پہلے ہی محبوبہ مفتی، حالانکہ وہ خود بھی جو ہے انڈین گورنمنٹ کی الائے رہ چکی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک ایسا زندہ انسانوں کا قبرستان جو اس کی خاموشی کو آپ نارمیلسی نہیں کہہ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیسڈ آف نارمیلسی دنیا کے سامنے کب آیا ہوگا؟
دیکھیے یہ جو فساد آف نارملسی ہے ہندوستان نے اس کو انیکٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کی، وہ بڑا اسٹریٹجکلی آگے چلا ہے۔ 2016 میں جب سے پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا اور ہندوستان پوری دنیا میں ایکسپوز ہو کے رہ گیا، وہ جو ایپیڈیمک آف ڈیڈ آئیز کی بات نیو یارک ٹائمز نے کی تھی، ہندوستان نے وہاں سے احساس لیا، اندازہ لیا کہ اگر اس طرح سے وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم تو کر ہی رہا ہے، لیکن اگر دنیا کو بھی وہ دکھتا رہا تو پھر ہندوستان کی وہ جو گریٹر سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا والی جو پکچر ہے وہ تو بالکل ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پہ اس قدر سینسرشپ ہے کہ وہاں جو ایک محلے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے محلے کے رہنے والوں کی خبر تک نہیں جان پاتے۔ اور یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، وہاں سینسرشپ کی جو حد بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ جو ہماری جامع مسجد سری نگر کی تھی، چاہے کوئی عام ان نون ہو یا نون ہو، وہاں کسی کی وفات ہو جاتی تھی، کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی تو یہ ایک میٹنگ پوائنٹ بن جاتا تھا۔ لیکن کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے بھارت نے یہ انشور کیا کہ وہاں پہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ اکٹھے ہو کے نہ پڑھی جا سکے۔ یہ جو فساد آف نارملسی ہے ہندوستان نے G20 کی صورت میں بھی دنیا کے سامنے رکھا، ہندوستان نے کلچرل امپیریلزم کی صورت میں بھی دنیا کے سامنے رکھا، اور اب خاص طور پہ جو سردیاں ہیں، برف باری ہو رہی ہے، یہ ہندوستان نے ٹورزم کی صورت میں بھی اس وقت دنیا کے سامنے رکھا۔ ٹورزم سے ملتا جلتا ایک نقطہ جو ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک وہاں پہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بڑا طول دیا جا رہا ہے، اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے نام یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم کشمیری عوام کی سہولت کے لیے، ٹورزم کی سہولت کے لیے جو ہے ہم اس کو براڈن کر رہے ہیں، اس کا اسکوپ وغیرہ سارا کچھ، لیکن حقیقتاً جو ہے صرف دفاعی پرپس کے لیے اپنے فوجیوں کو، دفاعی آلات کو کشمیریوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جو ہے یہ ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کشمیر کا ایکو سسٹم، اس کی انوائرمنٹ بڑی سینسٹیو ہے، اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے تو وہاں پر جو ان کا انوائرمنٹ ہے، ایکو سسٹم، وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ تو ان فیکٹ وہاں پر ایکو سسٹم ٹیررزم بھی ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے۔ بالکل، آپ نے جو بات کہی ہے، میں تو بلکہ ان الفاظ کو، ان ٹرمینالوجیز کو سراہوں گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا اور جاننا ہوگا کہ ہندوستان کسی کا دوست نہیں ہے، اور جب وہ آلریڈی اس چیز کو ڈیفائن کر چکا ہے اور انٹرنیشنل کمیٹی اس کو ڈیفائن کر چکی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان ایک اللیگل آکیپائر ہے، ایک غاصبانہ قبضہ کرنے والا ملک ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل ہوگا، وہ چاہے کوئی قانون ہو جس کو وہ وہاں پہ لاگو کرتا ہے، یا وہ وہاں پہ کوئی ایسی کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں پہ کرتا ہے، وہ یقینی طور پہ کشمیریوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کشمیریوں کی یقینی طور پہ نقصان ہی کے لیے ہے۔ یہی مثال جو آپ دے چکی ہیں، اس مثال کے علاوہ جو کہ چناب ویلی میں ایک بہت ہائیسٹ پل والی ایک ریلوے ٹریک چل رہا ہے، رئیسی میں ہے، کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہماری ایپلز کی یعنی کہ سیبوں کی جو وہاں پہ باغات اگتے ہیں، وہاں پہ ان کو ختم کر کے ریلوے ٹریکس بنائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پہ زعفران کی اور جو والنٹ یعنی اخروٹ کی جو فصل اگتی تھی، ان باغات کو بھی ختم کر کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ کچھ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے ایکو ٹیررزم کی بات کی ہے، واٹر ٹیررزم کا بھی ایلیمنٹ وہاں پہ یہ ہے کہ ڈیمز جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ کشمیری بستے ہیں، وہاں پہ جو ان کی کنسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے جو ایک ڈرٹ، اور ڈرٹ کے ساتھ ساتھ جو الرجیز کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، میڈیکل صحت الگ بات ہے، اس کے ساتھ وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، یا پھر جب بھی وہاں پہ ڈرلنگ ہوتی ہے ان کے گھر قائم نہیں رہ پاتے۔ اچھا، جو گھروں والی جو بات ہے نا، ساتھ میں ایک تو کشمیریوں کی پراپرٹی چھیننے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیریوں کو ان کے کاروبار سے الگ کر دیا جاتا ہے، ان کو ملازمتوں سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک ان امپلائمنٹ ایپیڈیمک بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیسے کشمیری یوتھ کو سسٹمیٹکلی جو ہے وہ آپ کیسے ان امپلائڈ کیا گیا، پھر ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کیا گیا، لوکل اکانومی جو ہے اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں وہ کانسٹنٹلی بند ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سری نگر مظفر آباد ہائی وے ہے وہ بھی بند ہے، اور یہ ایسی اور بہت سارے تجارتی روٹس ہیں، جموں سیالکوٹ جو شاہراہ ہے وہ بھی بند ہے۔ یہ روٹس بند کر کے بھی جو لوکل اکانومی اس کو اینیلیٹ سسٹمیٹکلی کیا گیا، اور اس کے بعد باہر سے لا کر انڈین انڈسٹریلسٹ کو انسینٹیوز دے کر جو ہے کشمیریوں کو مجبور کیا گیا کہ جی یہ پراپرٹی آپ اونے پونے جو ہے ان کو بیچ دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو میجورٹیرین ڈیزائنز کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، سیٹلر کلونیلزم ہی ہے جس کی اس وقت ہندوستان مکمل طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ترویج کی جائے، اور سیٹلر کلونیلزم کے ذریعے سے
وہاں کے جو ایک آبادیاتی یا نو آبادیاتی دہشت گردی جس کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے، تاکہ آخر میں اگر کبھی استصواب رائے کی بات آتی بھی ہے تو اس وقت وہاں پہ وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہوں کہ وہ ووٹنگ جو ہے یقینی طور پہ بھارت ہی کے حق میں ہوگی۔ اچھا، یہ آپ نے جو ہے نا بڑا کمپریہنسولی ہمیں انڈیا کے سیٹلر کولونیل ڈیزائن سے اس وقت آپ نے ہمیں بتا دیا، ہماری آڈینس کے سامنے آپ نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں رکھا، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو انڈین جارحیت ہے، انڈیا کا مکروہ چہرہ اس وقت دنیا کے سامنے اسی طریقے سے ہم عیاں کرتے رہیں اور کشمیریوں کی آواز دنیا کی طاقت کے ایوانوں میں ایسے ہی پہنچاتے رہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کشمیریوں کی اگر داستان آپ سنیں تو آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ غزہ کے مسلمانوں کی داستان سن رہے ہیں، اور اگر آپ غزہ کے مسلمانوں کا حال جانیں یا ان کے حوالے سے کیا ان پہ بیت رہی ہے اس کے آپ جو ہے وہ نٹی گریٹیز میں جائیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کشمیریوں کی داستان سن رہے ہیں۔ تو یہ جو دونوں سیٹلر کولونیل پروجیکٹس اس وقت 21ویں صدی کے اندر جو مہذب دنیا کے اندر بھی چل رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے دنیا کسی اقتصادی ٹریجیکٹری کی جانب جائے گی؟ کیا دنیا کے اندر جو ہے پائیدار امن آ سکتا ہے کہ جب تک یہ ایسے انریزالوڈ ڈائلماس آف ہسٹری جب تک ریزالو نہیں ہوتے اس وقت تک جو آپ سمجھیں کہ فلیش پوائنٹس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گی؟ اور گریٹ پاور پالیٹکس جب بھی ہوتی ہے اس وقت یہ فلیش پوائنٹس جو ہیں یہ اوپن ہو جاتے ہیں، پرانے واؤنڈس پرانے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری جو پالیٹکس ہے، سارا خون خرابہ اسی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اس لیے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ایسے پرانے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ریزالو کر لیے جائیں، اور 21ویں صدی جو ہے وہ مہذب ہونے کا اگر ثبوت دینا چاہتی ہے، اگر ڈیموکریٹک نیو لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے تو اس کو واضح طور پر جو ہے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ سولو کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ واقعی میں یہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہیں۔ اپنی میزبان ساہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔